अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह निसा की आयत नंबर 36 की मैंने तिलावत की है, जो हमारे मौजू से मुतालिक है। और हमारा टॉपिक आज का है कि पड़ोसियों के क्या हुकूक होते हैं, हमारे जो नेबर्स होते हैं, शरीयत ने उनका क्या हक मुकर्रर किया है, और उसी तरह दोस्ती के क्या हुकूक होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पड़ोसियों के मुतालिक से ये आयत पढ़ी है कि जिसमें अल्लाह ताला ने जहाँ पर वालिदैन के साथ एहसान करने का और यतीमों फुकरा मसाकीन के साथ एहसान करने का जिक्र किया, उसी के आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने करीबी जो पड़ोसी होते हैं और अजनबी पड़ोसी जो होते हैं, दोनों किस्म के पड़ोसियों से तुम जो है बेहतरीन ताल्लुकात रखो और उनके हुकूक अदा करो। ठीक है, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करो। अब हमारी शरीयत इतनी प्यारी शरीयत है कि ये जो तसव्वुर देती है, ये सिर्फ इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट का तसव्वुर कंसेप्ट नहीं देती, बल्कि ओवरऑल हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ठीक है, तो हम हमारी एक पूरी कौम को किस तरह मुस्तहकम कर सकते हैं, किस तरह स्ट्रेंथन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, और कितना पुरअमन और पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे अतराफ क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए शरीयत ने चंद उसूल दिए हुए हैं, जिसके अंदर जहाँ रिश्तेदारों के हुकूक बतलाए गए, उसके बाद पड़ोसियों के भी हुकूक बतलाए गए हैं। ठीक है, और ये वो हुकूक हैं जो एक आम मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक होते हैं उनके अलावा है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि पड़ोसी होना और बात है, और मुसलमान भाई होने के नाते जो हुकूक होते हैं वो हुकूक और होते हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी तीन किस्म के हैं। वो पड़ोसी जिनका एक हक होता है, ऐसे पड़ोसी जिनके दो हुकूक होते हैं, और ऐसे पड़ोसी जिनके तीन हक होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वो पड़ोसी जिसके तीन हक हैं, वो है आपका मुसलमान रिश्तेदार पड़ोसी। ठीक है, उसको तीन हक कैसे मिले? सबसे पहले तो रिश्तेदार होने की वजह से, दूसरा मुसलमान होने की वजह से, एक मुसलमान के जो दूसरे मुसलमान पर हुकूक होते हैं उसकी वजह से, और तीसरा आपका पड़ोसी बनने की वजह से। तो ये तीन निस्बतें जमा हो गई, तो तीन निस्बतों की बुनियाद पर उसका हक ज्यादा होता है, तो तीन हक हासिल होंगे। उसके बाद वो दूसरा पड़ोसी जो मुसलमान हो और आपका पड़ोसी हो। ठीक है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से, दूसरा पड़ोसी होने की हैसियत से। ठीक है, और तीसरा जो है जिसका सिर्फ एक हक होता है, यानी कि वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, मुशरिक हो या काफिर हो, जो भी हो, लेकिन चूंकि वो आपके पड़ोस में रहता है, आपके घर के करीब रहता है, तो शरीयत ने उसे भी हक दिया, एक हक उसे भी दिया हुआ है। ये शोअबल ईमान बहकी शरीफ की हदीस है। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ, गौर करेंगे तो पता चला जिसका जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतने ज्यादा हुकूक बढ़ जाते हैं, और उतने ज्यादा हक अदा करना ये लाजमी हो जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, अब इसीलिए आपको याद होगा पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रिश्तेदारों से ये फरमाया था कि तुम जो है अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करते रहो, सिला रहमी करो, लेकिन उनके करीब ना रहो, यानी कि जल्दी करीब करीब जाकर बस ना जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा कि रिश्तेदारी के साथ साथ फिर पड़ोसी वाला हक भी आ जाएगा, और हो सकता है तुम पड़ोसी होने के नाते कुछ कोताही कर दो, फिर आपस में इख्तिलाफात हो जाए, और फिर जो है ये रिश्तेदारी भी टूट जाएगी, और फिर जो है पड़ोसियों का भी हक जायल हो जाएगा। तो ये एहतियातन फरमाया था, ऐसा कुछ मना नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों के साथ करीब करीब जिनके घर रह सकते, कोई हर्ज नहीं है। तो पड़ोसियों का क्या हक होता है और इसकी फजीलत क्या है, इसके ताल्लुक से चंद अहादीस करीमा हम समाअत करेंगे। सबसे पहले तो ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के इकराम करने को ईमान के साथ जोड़ दिया है। ये बड़े कमाल की बात है। ठीक है ना, क्योंकि हालांकि ये पड़ोसी के साथ मामला करना अकीदे से जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, ये हमारे आमाल सालिहा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि
अहसिन मुजावरतन मन जावरक तकुम मुस्लिमा, कि यानी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक कर तो कामिल मुसलमान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। तो कामिल मुसलमान अगर आप बनना चाहें तो अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करें। उसी तरह एक और हदीस है जिससे पड़ोसी के हुकूक की अदायगी की अहमियत, इंपॉर्टेंस पता चलती है कि माजाल जिब्रील यूसीनी बिलजारी हत्ता ظننت अन्नहु युवर्रिसुहु। कहते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे मुसलसल पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो पड़ोसी को वारिस बना देंगे। यानी कि पड़ोसी के हुकूक के ताल्लुक से इतना ज्यादा एम्फसाइज किया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज बताते थे, रिमाइंड कराते थे ताकि वो उम्मत को बताएं। तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे गुमान होने लग गया कि कहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं पड़ोसी को भी जायदाद का मुस्तहिक ना बना दे, वारिस ना बना दे। ठीक है ना। तो ये इतना ज्यादा अहम है कि यानी कि पड़ोसी के हक को रिश्तेदारी के हक के बिल्कुल करीब कर दिया हुआ है। ठीक है, इतना करीब कर दिया कि सिवाय विरासत के वो बाकी तमाम हुस्न सलूक का हकदार है। उसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु, कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का इकराम करे, यानी उस पड़ोसी की रिस्पेक्ट करे, उसके हुकूक अदा करे। तो यहाँ इसके अंदर आप गौर करने वाली बात यह है इस हदीस में कि रसूल पाक ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, तो ये तो अकीदे वाला मामला है ना, अकीदे के साथ मुतालिक है, बिलीफ्स के साथ रिलेटेड है। लेकिन उसके फौरन बाद फरमा रहे हैं कि ईमान वाले की ये शान है कि वो पड़ोसी का इकराम करे। अगर अल्लाह पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि पड़ोसी का इकराम करे, अगर आखिरत के दिन पर, कयामत के दिन पर यकीन रखता है तो पड़ोसी के साथ इकराम करे। तो देखें इतना दोनों को करीब कर दिया है। इसी तरह फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। अभी जो पहली हदीस मैंने सुनाई वो सही मुस्लिम शरीफ की थी और ये मुस्नद बज़ार की है। यानी कि मोमिन कामिल होने की अलामत ये है कि आपके तकलीफ से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। और इसकी अहमियत आप हिसाब किताब कितना सख्त हो इस पर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिवायत में आता है कि अव्वल खस्मैनी यौमल क़ियामती जारानी, यानी कि कयामत के रोज जो दो लोगों का झगड़ा सबसे पहले पेश होगा वो पड़ोसियों का होगा, आपस में वो दोनों पड़ोसी होंगे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है। ठीक है, तो किसी भी एतबार से पड़ोसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, हत्ता कि पड़ोसी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, यानी कि उसके घर वाले हैं या फिर उसकी चीजें हैं, उसका घर है या फिर उसके यहाँ पालतू जानवर वगैरह है, उनको भी अगर कोई तकलीफ देता है तो ये पड़ोसी को तकलीफ देने में शुमार होता है। फरमाया इदा अंत रमईतल कल्बा रमईता कल्बा जारिका फकत अज़ैता, कि अगर तुमने पड़ोसी के कुत्ते को मारा तो दर हकीकत तुमने अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई। यानी बिला वजह अगर आप पड़ोसी के कुत्ते को भी परेशान करते हैं या उनकी बिल्ली को परेशान करते हैं, बाज़ औक़ात तो बकरियां वगैरह किसी ने पाल रखी होती है, मुर्गियां पाल रखी होती है, बच्चे उनको शरारत करते रहते हैं, वो उनके मुर्गियों के पास जो है पटाखे फेंक देते हैं, डर के बेचारी जो है सहम कर भाग जाती हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। या फिर जो कुत्ते वगैरह होते हैं, बकरियां होती हैं, उनके दुम में कांटे बांध देते हैं बच्चे, और जिसकी वजह से बैल वगैरह के अब वो अपनी दुम से जो है मक्खियां उड़ाते हैं, तो जब भी ऐसा करेंगे तो उनका बदन जख्मी होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। ठीक है, तो ये चीज ऐसी नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात पर लाजिम है, क्योंकि औरतें खवातीन घर में अक्सर होती हैं, तो खवातीन की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पड़ोसियों का इकराम करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक फलां औरत है जो दिन भर रोजा रखती है और रात भर नमाजें पढ़ती है लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाती है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। ये हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की है। अंदाजा लगाएं कि उसका जहन्नमी होने का डिक्लेरेशन दे दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे कि वो इबादत गुजार है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसको इतना क्लोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के करीब कर दिया है कि मोमिन हो और फिर उसके हाथ से उस कोई दूसरा मुसलमान महफूज ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, एक शख्स बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर अपने पड़ोसी की शिकायत की। अब देखें, मैं बता रहा हूँ कि
पड़ोसी बाज़ औक़ात अच्छे होते हैं, बाज़ औक़ात बुरे होते हैं। अच्छे पड़ोसी मिलना ही खुश नसीबी की बात होती है, लेकिन अगर बुरे बुरे पड़ोसी हों तो हमारा रवैया क्या हो, ठीक है? तो कैसे करना चाहिए? तो फरमाया, एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे पड़ोसी जो हैं ऐसा ऐसा करते हैं, उनकी शिकायत की। तो हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया सब्र करो। फिर वो दूसरी मर्तबा आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लम पड़ोसी सता रहे हैं। फरमाया तुम सब्र करो। फिर या तीसरी या चौथी मर्तबा जब वो शिकायत लेकर आया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना घर का सामान निकालो और रास्ते में रख दो। अब ये ट्रिक थी असल में, ये तरबियत करने के लिए। तो अपना सामान निकाल कर रास्ते में रख दो। तो उस शख्स ने ऐसे ही किया। अब जब लोग उसके पास से गुजरे तो हर कोई उससे पूछता है, अरे रास्ते में तुमने सामान क्यों रखा हुआ है, घर में क्यों नहीं रखते? तो वो हर एक को, आने जाने वालों को बताता कि मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है, इस वजह से मैंने सामान मेरा घर का बाहर लेकर आ गया हूँ। अब ये सुनकर लोग उसके पड़ोसी को लान तान करने लगे, कोसने लगे, कहने लगे कि कैसा जलील आदमी है, कैसा तकलीफ दे रहा है लोगों को, ठीक है ना? तो हर कोई आने जाने वाला जो है जाके उसके पड़ोसी को डांटना शुरू कर दिया। तो पड़ोसी ने जब ये माजरा देखा कि मेरी तो इंसल्ट हो रही है, पूरे सोसाइटी के अंदर जो है मेरी इज्जत दांव पर लग गई है, तो वो आया, कहने लगा कि अपना सामान उठाओ और वापस चलो, अल्लाह की कसम मैं आज के बाद तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। सुनन अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, ठीक है? तो ये देखें, आप अंदाजा लगाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना वो पड़ोसी के हुकूक को लेकर एम्फेसिस किया करते थे। उसी तरह एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पड़ोसी की तकलीफ का शिकायत की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के दरवाजे पर जाकर ये ऐलान किया जाए कि सुन लो, 40 घर पड़ोस में दाखिल हैं। तो इमाम सैयदना ज़ुहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 40 घर जो है ना हर डायरेक्शन में होंगे। फ्रंट में 40, बैक में 40, राइट साइड में 40, लेफ्ट में 40। तो ये सारे पड़ोसी में दाखिल होंगे, लेकिन जो जितना करीब होगा उसका हक उतना ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये चंद एक हदीसें जो है पड़ोसी के हुकूक को बतलाती हैं, और बतलाती हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पड़ोसी का हक अदा करना। तो अब पड़ोसी का हक कैसे अदा किया जाए, क्या चीजें उसके हुकूक में शामिल हैं, उसकी तरफ भी थोड़ी नजर करते हैं। सबसे पहला ये कि अच्छे अच्छे पड़ोसी को इख्तियार करना, ठीक है? अगर मुमकिन हो, अगर आपके लिए मुमकिन हो कि आप पड़ोसी चूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप घर वगैरह खरीदने जा रहे हैं और आप देखते हैं कि अतराफ के लोग दीनदार हैं, नेक हैं और अदब वाले हैं, तमीज वाले हैं, ऐसी सोसाइटी में अगर आप जाकर रहना पसंद करते हैं, तो आपके लिए अगर मुमकिन है तो ये कर लेना चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें नेक बख्ती की अलामत है। यानी अगर कोई शख्स अपने आप को पहचानना चाहता है कि वो लकी है या नहीं, लकी पर्सन, तो लकी पर्सन होने की 4 अलामतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और वो क्या है? सबसे पहले फरमाया नेक औरत, अगर किसी को नेक बीवी मिल जाए तो वो बहुत लकी है। दूसरा फरमाया कुशादा मकान, अगर किसी को बड़ा घर मिल गया, यानी कंफर्टेबल घर है कि उसके प्राइवेसी मेंटेन रख सके, पेरेंट्स भी इत्मीनान से अपनी प्राइवेसी के साथ अपने कमरे में रह सकें और मियाँ बीवी भी अलग रह सकें। घर अगर कुशादा है, कंजस्टेड नहीं है, तो फरमाया ये भी एक लकी पर्सन होने की अलामत है। उसी तरह फरमाया नेक पड़ोसी, जिसको अच्छे पड़ोसी मिल जाए, वो भी जो है क्या है? लकी पर्सन है। और फरमाया चौथा, अच्छी सवारी, यानी अगर उसके पास व्हीकल अच्छे हों, ट्रांसपोर्टेशन का के असबाब अच्छे हों, ठीक है, तो ये भी जो है उसकी नेक बख्ती की अलामत। तो ये आदमी जो है, समझ लेना कि ये आदमी बहुत ही नेक भी है, और क्या कहें उसको, लकी भी है कि उसको 4 ऐसी बड़ी चीजें मिल गई। अक्सर उमूमन उसकी वजह से इंसान जो है परेशानी का, तकलीफ का, जहनी जो है अजियत में मुब्तला रहता है, साइकोलॉजिकली उसको काफी टेंशन होता है, मेंटल टॉर्चर होता रहता है। किन चीजों की वजह से? घर के झगड़ों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, पड़ोसियों की वजह से, ठीक है? तो फरमाया ये 4 चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी के अंदर हो, किसी के पास मिल जाए, तो समझ लेना ये अल्लाह ताला की बड़ी नियामतें हैं। तो ऐसे अशखास जो लोग सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे रिकॉर्डिंग वगैरह, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीजें अगर आपके पास है, या इनमें से कोई एक भी चीज आपके पास अच्छी है, किसी की बीवी अच्छी है, या किसी के पास गाड़ी अच्छी है, या किसी का घर अच्छा है, या किसी के पड़ोसी अच्छे हैं, तो इनमें से कोई भी चीज है तो आप उतना लकी समझे और अल्लाह ताला से शुक्र करें। क्योंकि शुक्र करने से नियामत जायल नहीं होती, यानी अल्लाह नियामत छीनता नहीं है। अगर नाशुक्री करेंगे, अच्छे पड़ोसियों को भी तकलीफ देंगे, तो वो चले जाएंगे, फिर उससे बुरे पड़ोसी आ जाएंगे, ठीक है, फिर वो आपको तकलीफ देंगे। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उसी तरह हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करना, जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना है। जैसे कि मैंने बताया मुस्लिम शरीफ की हदीस के, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि पड़ोसी के साथ
اچھا سلوک کرے، ٹھیک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث۔ اسی طرح اپنے کسی یا بات سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یعنی کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کرو جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ اب یہ ایک جنرل رول ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں فٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آواز سے یا اپنی بات سے تکلیف کیسے دیں گے؟ کہ پڑوسیوں کو تانے دے رہے ہیں، یا پھر ان کے جو ہے کیریکٹر پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو پھر آتے جاتے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اوکے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی جیسی بھی حالت ہو، اس کو دیکھ دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آتے جاتے ٹپو ٹولے مار رہے ہیں، چھوٹا بچہ ان کا گھر کا دکھ رہا تو مار رہے ہیں، یا پھر ان کے بچوں کو ذلیل کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کرنا ہاتھ سے تکلیف دینا ہوا۔ اسی طرح کچرا اٹھا کے اس کے گھر کے سامنے ڈال رہے ہیں، یا پھر پیٹس پال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، پیٹس پالتے ہیں، کتا پال رہے ہوتے ہیں، بلی پال رہتی ہے، اب یہ بلی کھاتی ان کے گھر میں ہے اور ٹوائلٹ جا کر دوسرے کے گھر کے دروازے کے سامنے کرتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ پڑوسی کو تکلیف ہو گئی۔ اب یہ چاہیے یہ کہ بھائی اپنی اپنی بلی ہے، آپ پال رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ کلین بھی کریں، تکلیف نہ ہو۔ ادھر اس نے دروازہ کھولا اور دروازے میں جو ہے گندگی غلاظت میں پیر پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا یہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا، ذاتی مشاہدہ ہم بتاتے ہیں، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح بعض اوقات آپ ڈسٹ بن وغیرہ باہر رکھ دیتے ہیں، فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، رات میں چونکہ گوشت وغیرہ اس کے اندر ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو بلی وغیرہ کود پڑتی ہے اس میں اور پورا کچرا جو ہے آپ کا پورے فلور پر، کوریڈور میں، اور کیا کہتے ہیں سٹیئرس وغیرہ پر پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہوا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی کام والی آئے گی صاف کرے گی، جب آئیں گے دیکھیں گے، اس طرح نہیں، اس سے پہلے کہ کسی اور کو تکلیف ہو آپ پہلے جو ہے صفائی کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ایسے رکھیں نہیں، ایسے اسباب پیدا ہی نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اسی طرح لفٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بچے جو ہیں، بچوں کو تربیت نہیں ہوتی تو سارے بٹن ایک ساتھ دبا دیتے ہیں، اب وہ ہر فلور پر رکتے رکتے آتی ہے، نیچے جو رکا ہوا ہے مریض ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یا بوڑھا ہوتا ہے، یا سامان وغیرہ لے کر آئے ہوتے ہیں، کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ باہر سے آیا ہوتا ہے سفر سے، واش روم وغیرہ جانا ہوتا ہے، لیکن لفٹ تو آ ہی نہیں رہی ہے، کیوں؟ ہر فلور پر رکتے رکتے آ رہی ہے۔ یہ بچوں کی حرکت کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس سے جو ہے باقی جو ہے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات چھوٹے بچوں کو لے جا رہے تھے، لفٹ میں پیشاب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ پیرنٹ آ کے کلین بھی نہیں کرتے، بڑی شرم کی بات ہے۔ اور یہ نہیں تو کم از کم جو ہے کیسی تکلیف پہنچانا اس کے دیکھیں طریقے کیسے کیسے ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اب آپ پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑوسی کا گھر ملتا ہے کونے میں تھوکنے کے لیے، یا لفٹ کا کارنر ملتا ہے تھوکنے کے لیے، یا سٹیر کیس سے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ریڈ ریڈ لائنز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری غلاظت ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو جیسے کتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ گندگی میں اپنا علاقہ ثابت کرنے کے لیے وہاں گندگی کرتے پھرتے ہیں نا، تو ویسے تھوکتے نکلتے ہیں راستے میں، اور جگہ جگہ غلاظت پڑی ہوتی ہے۔ کہ مسلمان اپنا معاشرے کو درست کریں، اپنے عادات و اخلاق کو بدلیں، کہ ایسا شخص پھر جہنمی ہونے کی علامت بیان کی گئی جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی لگی ہوئی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا، پچ کر کے تھوک رہے ہیں اسٹیئرس کے پاس، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اور آپ اسلام کو برباد کر رہے ہیں۔ مکس کمیونٹی ہے، طرف میں نان مسلمز بھی رہتے ہیں، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ دیکھیں فلاں شخص نے کیا، وہ کہیں گے مسلمان ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہی جو ہے اپنی بات سے تکلیف پہنچائے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض گھروں میں جو ہے اتنی زور سے ٹی وی کا والیوم اور ریڈیو یا ڈی جے وغیرہ لگا کے گھر میں پتہ نہیں ناچ رہے ہوتے ہیں، اور اب بازو پڑوس میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے تو ساؤنڈ بھی کم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو سننا ہے نا، آپ کے کان بہرے کرنے ہیں تو کان میں ہیڈ فون ڈالیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے سب پارکنگ لاٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی ریزرو پارکنگ ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے اپنی پارکنگ میں لگائیں نا، نہیں ہے تو خریدیں، نہیں تو پھر باہر لگائیں، دوسروں کی پارکنگ میں گھسیڑ دیتے ہیں، گاڑی لگا دیتے ہیں۔ اب وہ پریشان آدمی اپنی گاڑی لے کر آ کے ایسے ہی انتظار کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی آخر پتا تو چلے کہ کس معاشرے کی گاڑی لگی ہوئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہ کریں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں۔ اور بعض اوقات گاڑی ٹو ویلر وغیرہ لا لیتے ہیں، کسی کے دروازے کے سامنے لگا دیتے ہیں، اب وہ بےچارا دروازہ کھول کے باہر نکلے گا کیسے؟ ٹھیک ہے، نہیں میں تو بس 5 منٹ کے لیے لگایا تھا، کیوں لگایا بابا؟ ٹھیک ہے، وہ 5 منٹ میں اس کی کچھ ایمرجنسی ہوگی تو آپ کہیں اور لگائے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک چند مثالیں جو آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، میں بتا رہا ہوں، یہ کامن آبزرویشن آپ نے بھی کیا ہوگا،
ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر کوئی اس طرح کی کسی کی عادت ہے تو وہ بدل دے، اور کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکیں، اسے منع کریں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کریں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس نے تکلیف دی تو پہلے آپ اس کو سمجھائیں وغیرہ، یہ نہیں کہ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر جا کے لڑنے لگ گئے، دروازہ دھڑ 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 بجایا، باہر نکل تجھے دکھاتا ہوں، اور پھر ایسا اور ویسا، پھر اس کا سارا کچھ محلے میں جو ہے اپنی بھی انسلٹ کر لیتے ہیں، دوسرے کو مسلمان بھائی کی بھی انسلٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو شور شرابہ نہ کریں، اور کبھی تکلیف ہو تو اس پر صبر کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رہے تھے آپ. ٹھیک ہے. مقام کیا تھا. تو اب ان کا جو گھر تھا، وہ مکان اگر آپ دیکھیں گے تو 2 منزلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر کی منزل میں رہیں، ہم نیچے کی منزل میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی قصوہ اونٹنی جہاں رکے گی وہیں اللہ کی طرف سے انہیں حکم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ وہیں رکیں گے. تو یہ جا کے ان کے گھر کے سامنے رک گئی تھی. اور اب جو ہے وہ دونوں فرما رہے میاں بیوی کے آپ جو ہے اوپر رہیں اور ہم نیچے رہیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کرو، میں نیچے رہتا ہوں، آپ اوپر رہو. وجہ اس کی کیا؟ نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بے ادبی کیسے برداشت کریں کہ ہمارے قدم اوپر ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو. لیکن سبحان اللہ کیا مزاج تھا، پڑوسی بھی ہوں تو ایسے پڑوسی. ٹھیک ہے نا. تو اتنا خیال رکھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا، فرمایا دیکھو، میں چونکہ اگر میں نیچے رہوں گا تو لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے جاتے رہیں گے، سوالات پوچھتے رہیں گے، لوگوں کا آنا جانا کنٹینیوٹی میں لگا رہے گا. اگر میں اوپر رہوں گا تو بار بار لوگ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. تو آپ کو پریشانی نہ ہو اس لیے میں نیچے رکوں گا. اب چونکہ دلیل اتنی اسٹرانگ تھی تو پھر وہ مان گئے اور پھر وہ اوپر کی منزل میں رہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اوپر جو ہے پانی کا گڑھا ان کا ٹوٹ گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے تکلیف نہ ہو تو انہوں نے اپنے سونے کے جو اوڑھنا بستر وغیرہ تھا سارا فوراً فوراً پھیلا دیا اور پورا پانی ایبزارب کر لیا. وہ پانی کا گھڑا پھوٹا تو فوراً نیچے پانی ٹپکے گا نا، تو پانی نہ ٹپکے اس لیے اپنے سارا بستر انہوں نے گیلے کر دیے اور رات بھر ٹھنڈی میں اکڑ کر بیٹھے رہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے نہیں دی. تو اس طرح سے اس زمانے میں لوگوں کا ایمان مضبوط تھا. آج تلاش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں جو ہے سامنے والے کو پریشان کروں. اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں. فلیٹ سسٹمز، کیونکہ میں جو ہے سوسائٹی میں رہتا ہوں، فلیٹ میں رہتا ہوں، تو عموماً یہ میرا مشاہدہ ہے. رو ہاؤسز والے بھی جانتے ہیں کہ ان کے اپنے مسائل کیا ہوتے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، نیچے والے جھاڑیں گے تو دوسروں کو یا کچرا لگاتے ہیں یا دھول اڑا دیتے ہیں، دھو کے کپڑے ٹنگائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے معاشے جھاڑو مار رہے ہوتے ہیں. ذرا آہستہ کریں گے، ذرا زمین پر پانی مار کے کریں گے تو دھول نہیں اڑے گی، دھلے ہوئے کپڑوں کے اوپر سارا گندگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا فلیٹ سسٹم میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے کپڑے ڈال دیے ہوئے ہیں بالکنیز میں اپنے، اور اوپر والا فلور والا جو ہے نیچے کچرا ڈال رہا ہوتا ہے. عورتیں بال بنا کر، چوٹی کے وہ بال جو گٹھا بنا کر نیچے پھینک رہی ہوتی ہیں، گٹکے کے پیکٹس گر رہے ہوتے ہیں. عجیب معاشرہ ہے، پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، خیال رکھیں اس بات کا. اب اس میں کیا ہے کہ بھائی چلو چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو اس پر صبر کریں، سمجھا دیں، لیکن اس پر صبر کریں، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. آپ جتنا ہو سکے اسے سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اپنی دیوار میں پڑوسی کو لکڑی گاڑنے اور دیگر کاموں میں استعمال میں لانے سے انکار نہ کرنا. ایک صحابی رسول تھے اور انہوں نے جو ہے جو دونوں آپس میں پڑوسی تھے، انہوں نے چاہا کہ اپنی شہتیر جو ہوتی ہے، یا پھر چلے میں اس کو آسان مثال کے ساتھ پہلے بتا دیتا ہوں کہ اب دیواریں کبھی کبھی جو ہے جوائنٹ ہوتی ہیں، رو ہاؤسز ہوں یا فلیٹ ہو. ٹھیک ہے. اوپر کا فلور ہو یا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں جو ہے نا کامن وال ہوتی ہے پارٹیشن میں. تو اب یہ کامن وال جو ہوتی ہے اس پر دونوں کا حق ہے. رائٹ سائڈ سے ایک کا حق ہے، لیفٹ سائڈ سے دوسرے کا حق ہے. تو اب ایسا نہیں بول سکتے دیوار چونکہ میری جانب سے ہے تو یہ دیوار کا حق پورا میرا ہے اور وہ دوسرا والا کچھ نہ کرے. اب بازو والا جو ہے کیل گاڑنا چاہ رہا ہے، فریم لگانا چاہ رہا ہے، گھڑی لگانا چاہ رہا ہے، تو وہ دیوار میں ڈرل کر رہا ہوتا ہے، سوراخ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جا کے لڑنا شروع، ہماری دیوار کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ لکڑی گاڑ رہا ہوتا ہے کچھ ٹنگانے وغیرہ کے لیے. تو اس طرح سے آپ منع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی سائڈ پہ کر رہا ہے. ہاں اس میں ایک بات خیال رکھنی چاہیے کہ جس سے وال کو ڈیمیج نہ ہو یا پھر گھر کو نقصان نہ ہوتا ہو، ایسا کوئی کام کرنے نہ دیا جائے. بعض لوگ جو ہے رینوویٹ کرنے جاتے ہیں فلیٹ کو اور انٹرنل جو اسٹرکچر ہوتا ہے فلیٹ کا، ٹھیک ہے، اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں بیچ میں، کہ والز وغیرہ اس طرح نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو
مین اسٹرکچر رہتا ہے بلڈنگ کا وہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے اور بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے. تو اس طرح نہیں کر سکتے آپ, پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور خوشی و غمی میں شریک ہونا یہ بھی جو ہے ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. پہلے زمانے میں لکڑیاں گاڑتے تھے, مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں تو لکڑی چلی جاتی تھی. اب تو کیا ہے, وہ ڈرلنگ وغیرہ کر کے کانکریٹ کی ہوتی ہے تو کیل وغیرہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے منع فرمایا. یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی ہے. اس کی غمی اور خوشی میں شریک ہونے سے مراد اگر اس کے یہاں کوئی دعوت وغیرہ اس نے دی تو دعوت کو قبول کرے, آپ جائیں, شادی وغیرہ فنکشن وغیرہ میں جائیں پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے. اسی طرح اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے اس کی عیادت کریں, یا تو پھر اگر وہ جو ہے انتقال ہو گیا وہاں پر آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں, یہ بھی پڑوسی کا حق ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. اب اپنے لیے کیا چیز پسند کرنے کی بات ہے. دیکھیے, اگر آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ میں سکون سے رہوں اور مجھے کوئی بھی جو ہے تکلیف نہ پہنچائے, تو آپ بھی جو ہے دوسروں کو سکون میں رکھیں, انہیں تکلیف نہ پہنچائے. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہے والیوم بڑھا کر آپ کو تکلیف نہ دے, تو آپ بھی اپنے گھر کا والیوم جو ہے کم رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں خیال رکھیں. اسی طرح فرمایا کہ بھوکے پڑوسی کے لیے حسب وسعت کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر پڑوسی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ روزانہ جب بھی آپ کی ملاقات وغیرہ ہوتی ہے تو حال چال پوچھیں, گھر کے حالات وغیرہ پوچھیں. اگر آپ کو دکھتا ہے کہ بھائی کمانے والا جو ہے کم کماتا ہے, جاب اس کی ایسی نہیں, محنت مزدوری کرتا ہے, لیکن گھر میں فیملی بڑی ہے, تو آپ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے گھر میں جو بھی زیادہ بنا ہوا ہے تازہ تازہ بھیجے, باسی کر کے نہ بھیجیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ اس کی انسلٹ جیسا وہ گلٹ فیل کرے گا. تو یا پھر کچھ اچھا آپ کے گھر میں بنتا ہے تو آپ اس کے پڑوسی کے گھر میں پہنچا دیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر آپ گھر میں کچھ پکوان پکاتے ہو اچھا, تو اپنی پکوان کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. فرمایا اب آپ پہنچائیں اس طرح ہم کیا کریں کہ دروازے کھڑکیاں لگا لیں؟ نہیں, خوشبو تو جائے گی, لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا شوربہ وغیرہ بنایا تو پانی زیادہ ڈال دو اور تھوڑا سا پڑوسی کے گھر میں پہنچا دو. اور یہ پریکٹس جو ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ سب سے بہترین رمضان میں دیکھنے میں آتا ہے. اس طرح کا تو موسم آپ کو نیکیوں کا نہیں ملے گا کہ رمضان میں ہر کوئی افطار سے پہلے جو ہے نا ایک دوسرے کے گھر میں افطاری پہنچا رہا ہوتا ہے. بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے, ہر شخص اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دیر ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی یاد رکھیں, پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا, یہ بھی اس کا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں, کوئی پڑوسن اپنے پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے. ہدیہ مطلب گفٹ جو بھی لے آئے, چاہے وہ بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو, یعنی بکری کا پایا جو ہوتا ہے کھر, یعنی وہ بڑی, اگر تم ہلکی چیز نہ سمجھو, وہ اپنی حیثیت سے لا کر دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بولیں گے ارے میں اس کو بریانی دیتا ہوں اور یہ میرے کو دال چاول دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ اس سے امید نہ رکھیں, دینے کی نیت رکھیں, لینے کی نیت نہ رکھیں. لیکن اگر وہ کچھ لا بھی دیں تو خوشی خوشی لیں. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ایسے نظریں کر کے ارے اٹھا گیا اور پھر ٹھیک ہے, مطلب ایسا بیزارگی کا اظہار نہ کریں, اس کی دل آزاری ہوگی. تو جو بھی وہ ہدیہ لائیں جو ہے اس کو بخوشی قبول کریں. ٹھیک ہے, چاہے آپ وہ چیز کھاتے ہو یا نہ کھاتے ہو, پہلے اس کو قبول کر لیں. پھر اگر آپ کو نہیں کھانا ہے تو آپ گھر میں کسی اور کو کھلا دیں, یا پھر جو ہے آپ کسی مسکین وغیرہ کو دے دیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, ضائع نہ کریں بس. اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ بھی پڑوسی کا حق ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پڑوسیوں کو اچھائی کی دعوت دیں. نماز وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں ساتھ میں لے جائیں. اگر آپ کے یہاں درود وغیرہ کی محفل ہوتی ہے, منہاج القرآن کے تحت جو ہے محفل درود وغیرہ سجائی جاتی ہے مختلف گھروں میں, تو آپ اپنے گھروں میں محفل درود سجائیں اور اپنے پڑوسیوں کو بلائیں. تو یہ کیا ہے, نیکیوں کا حکم دینا اس میں شامل ہو جاتا ہے, سمجھے نا. تو عورتیں جو ہیں غیبت کرنے کی بجائے یا شکایتیں کرنے کی بجائے درود پاک سے اپنے پڑوسیوں کو جوڑیں. ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے گھر درود پاک کی محفل رکھیں, کچھ میٹھے وغیرہ کا انتظام کر لیں, کچھ نہیں تو چائے وغیرہ کا انتظام کر لیں. جو بھی آئیں پڑوسیوں کو آدھا گھنٹہ درود کی محفل سجائیں, درود پاک پڑھیں, سب کو چائے پلا دیں, پھر چلیں. تو یہ نیکی کے حکم دینے میں آ جائے گا. اسی طرح برائی سے منع کرنا, اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو
تو پھر آپ اس کو سمجھائیں اور پیار سے سمجھائیں، یعنی کہ اس کو تانا دے کر نہ کہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب گھر بیچنے کا ارادہ ہو تو پہلے پڑوسی کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ انہیں حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، جو علماء ہیں، جو دینی مدارس سے جڑے ہوئے بچے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو تو یہ مسئلہ پتا ہوگا کہ شفاعہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شفاعہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو دیا ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، تو جو گھر کے زیادہ قریب پڑوسی ہے، جس کی دیوار اٹیچڈ ہے، یا جس کے ساتھ آپ کا جو ہے راستہ شیئرنگ میں ہے یا وال شیئرنگ میں ہے، تو سب سے پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے اسے خریدنے کا۔ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں 25 لاکھ میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتا چلا کہ آپ گھر بیچنے والے ہوں، تو پڑوسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کو خریدے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اتنا شریعت نے حق دیا کہ اگر آپ منع کرنا چاہیں تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے کہا کہ میں میرے پڑوسی کے گھر پر شفاعہ کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس کے گھر کو اسی قیمت میں خریدنا چاہتا ہوں جتنے میں وہ بیچنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس نے سنا اسی مجلس میں، اگر اس نے یہ کہہ دیا اور اس پر گواہ قائم کیا، تو اب وہ قاضی کے پاس جا سکتا ہے اور وہاں کیس ڈال سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے کہ میں اس کا پڑوسی ہوں اور شریعت نے مجھے شفاعہ کا حق دیا اور میں اس کا گھر خریدنا چاہتا ہوں، تو آپ اسے منع نہیں کر سکتے، اس قیمت میں اس کو بیچنا پڑے گا۔ اتنا حق شریعت نے دیا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور بس لڑ پڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے شفاعہ کے مسائل ہیں، تفصیلی مسائل ہیں، جو علماء ہوتے ہیں انہیں باضابطہ پڑھایا جاتا ہے، جو ہے ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتہ شفاعے کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی تفصیلی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ جو ہے علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سیکھتے نہیں، کم از کم علم دین کے الف با سیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ تو چلے گا کہ کس کا کیا حق ہے، عمل کرنا تو پھر اللہ اللہ توفیق دے تو پھر عمل کریں گے۔ اسی طرح مسلمانوں والے حقوق ادا کرنا، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر پڑوسی آپ کا مسلمان ہے تو آپ کو مسلمانوں والے حق بھی دینے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر مسلمانوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں پھر کبھی اگلے سیشن میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خلاصہ کلام یہ اب تک جو میں نے بتایا یہ تمام پڑوسیوں کے حقوق تھے، ٹھیک ہے، کہ ایک پڑوسی کو آپ نے کیا رائٹ دینا ہے اور کیا چیز کرنا۔ اس کے علاوہ بھی چند ایک حقوق جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس کو نقل کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی گھر کی حفاظت کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے آپ کا پڑوسی ہے، تالا لگا کر ابھی وہ لوگ کہیں باہر چلے گئے، رات میں آپ کو کھٹکھٹ آواز آئی، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چور ان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کے گھر کی حفاظت بھی کریں اگر ممکن ہو تو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ارے وہ تو اس کا پڑوسی کا گھر ہے، اپنا ہم تھوڑی اس کے اندر یہ کچھ کریں گے، تو اس طرح نہ کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسی کا کوئی عیب نظر آئے تو اسے چھپائے، لوگوں کے سامنے بتاتا نہ پھرے۔ اسی طرح اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، ایمرجنسی ہو گیا، یا مثال کے طور ان کے یہاں کا لائٹ کا پرابلم ہو گیا، تو آپ جو ہے ان کی مدد کریں، یا پھر کچھ اور گھر میں آگ وغیرہ لگ گئی تو فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑے، ٹھیک ہے نا یہ چیز۔ اسی طرح فرمایا کہ ان کی مستورات کے سامنے، یعنی ان کی گھر کی جو عورتیں وغیرہ رہتی ہیں ان کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیں، اور ان کی جو گھر میں خادمہ ہوتی ہے، کام والی ہوتی ہے، نوکرانی ہوتی ہے، اسے گھور گھور کر نہ دے کے فرمایا۔ ان کی اولاد سے نرمی سے بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اگر اپنے گھر میں کچھ لے جا رہے ہوں، بعض اوقات ہمارے یہاں تو تھیلی وغیرہ لوگ لے کر نہیں جاتے، جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں وہ کیری بیگز مل جاتے ہیں مارکیٹ سے، مرد حضرات آفس سے آتے آتے خرید کر لے آتے ہیں، اب اس میں فروٹ بھی ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہوتی ہے، سبزیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ معاشرے جو ہے دیکھ کر بولتے ہیں اچھا آج جو ہے ان کے گھر میں چکن بننے والا ہے، یا پھر اچھا ان کے گھر میں جو ہے آپ تربوز لائے ہیں، انگور لائے ہیں، یعنی اس پہ نظریں اٹکا کر نہ رکھیں، یعنی نظر پھیر لیں، ان کی جو چیزیں وہ خرید کر لا رہے ہیں اس کی طرف گھور گھور کر نہ دیکھیں۔ تو اس طرح کے چند اور جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقوق بتلائے ہیں۔ اب ہمارے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہم نے وقت کے اندر دوسرا ٹاپک بھی کور کرنا ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ دوسرا ہے دوستی کے حقوق، کہ جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو شریعت نے دوستی کے بھی بعض حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں، رائٹس بتا دیے ہیں کہ کون سے کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے، اور اگر کسی کو دوست بنا لیا تو پھر اس کا کیا ادا کرنا چاہیے، تو اس کے تعلق سے فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی بری صحبت کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اچھی صحبت کو انکریج کیا ہے کہ اچھوں کے ساتھ ہونا، فرمایا
کہ کونوا مع الصادقین، اچھے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے صحبت اختیار کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ قیامت میں بعض اشخاص وہ ہوں گے جو کفار وغیرہ کو اپنا دوست بنائے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے قیامت میں کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، ابراہیم خلیل یاد رکھیں اس سے لفظ، تو کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو دنیا میں دوست نہیں بنایا ہوتا۔ تو قیامت میں ایسا شخص جو ہے پچھتائے گا جس نے برے دوستوں کو اختیار کیا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ دوستی کا کیا حق شریعت نے مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ جو جو بلیور ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو دوست بنائے۔ شریعت نے غیر مسلم کو بطور دوست بنانے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے۔ اب آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ نان مسلم کے ساتھ آپ بالکل انٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کے الگ سے حقوق شریعت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی باؤنڈریز اینڈ لمٹس الگ ہیں، لیکن بطور دوست جو شریعت دوستی کا معیار جو سٹینڈرڈ شریعت نے مینٹین کیا ہوا ہے، اس سٹینڈرڈ کے اندر جو ہے نان مسلم فال نہیں کرتا، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ نیک آدمی کو دوست بنانا چاہیے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کی برائی کا اثر آپ پر پڑے گا ضرور۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کسی مومن شخص کو ہی دوست بناؤ، اس کے علاوہ کسی کو بھی دوست مت بنانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیک آدمی کو دوست بنانے کے تعلق سے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے المرء مع احبہ، کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نمازی بندے ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کو دوست بناتے ہیں، تو قیامت میں آپ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں تو جو ہے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی پھیلی ہے کہ علماء کو جو ہے جاہل تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ عالم کہتے ہیں علم والے کو، لیکن جو ہے ان کو جو ہے ذلیل بھی کیا جاتا ہے، رسوا بھی کیا جاتا ہے، یہ دیکھو یہ آ گیا مولوی، ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس اس طرح کے تانے کس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ مولانا یا پھر مولوی کو نام رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو الزام پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اصحاب پر آتا ہے، اہل بیت پر آتا ہے، ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، نیک لوگوں کو تانا نہ دیں۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی کوئی غلطیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس کی اچھائی زیادہ غالب ہے تو آپ اس کو وہ دیکھیں نا، جو نعمت اللہ نے اسے دی وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ تو اسے عزت سے سرفراز کرے گا، اور پھر جو ذلیل کرتا تھا اسے ذلیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیک آدمی کو دوست بنانا چاہیے اور نیک لوگوں کو محبت کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دوست جو کی لسٹ میں، فہرست میں، پکے دوستوں میں علماء موجود ہیں؟ نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم گنے چنے نظر آتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ دوست بنانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، کچھ اصول ہی نہیں پتا، دین نہیں پڑا ہوتا، الف با بھی نہیں آتی دین کی، بس جو دکھ گیا اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ برائیاں کس کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں، اس کو دوست بنانے والے ہوتے ہیں۔ شرابی آدمی شرابی کو دوست بناتا ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ پینے والے کو دوست بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آوارہ گردی کرنے والے آوارہ کو ہی دوست بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس اپنے اندر جو برائی ہے، سامنے والے میں وہ برائی تلاش کر کے اس کو دوست بنا رہے ہیں، یہ تو بالکل اپوزٹ تعلیم ہے، یہ بالکل اپوزٹ رویہ ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بلکہ چاہیے یہ تھا اگر چاہ کے آپ نیک نہ ہو، اچھوں کو دوست بنائیں، اس کی صحبت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، آپ کو جو ہے اس کے دوستی کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر اور برے ہم نشین کی مثال، اب مثال دے کر فرمائی کہ اچھے دوستوں اور برے دوستوں، اچھی سنگت اور بری سنگت کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مشک والے اور بھٹی دھونکنے والے کے آدمی کی طرح ہے۔ مشک والا یعنی کہ عطر والا ہے، عطر فروش ہے، ٹھیک ہے، عطر بیچتا ہے، پرفیوم بیچتا ہے، تو پرفیوم والے کے پاس اگر آپ جائیں گے تو یا تو آپ عطر کو خریدیں گے، یا تو آپ کو وہ عطر لگا دے گا، یا تو کم از کم آپ اس کے بازو میں بیٹھیں گے، اگر وہ عطر نہ بھی لگائے تو اس کی دکان سے خوشبو تو آتی رہے گی۔ فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے کہ یا تو آپ کے اندر اچھی عادتوں کو ڈال دے گا یا آپ اس سے اچھی عادتیں سیکھ لو گے، ورنہ کم از کم جو ہے اس کی صحبت کی برکت آپ کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ بدترین ہم نشین، بدترین دوست کی مثال کیا ہے، بولے آپ کی بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، کہ یا تو تیرے کپڑے جل جائیں گے اگر تو قریب ہو جائے گا، یا تو اس کی جو ہے دھوئیں سے جو ہے اپنے کپڑے کالے ہو جائیں گے،
دامن داغدار ہو جائے گا، یا کچھ نہیں اگر دور بھی ہے تو کم از کم جو ہے اس کی بدبو سے تو تکلیف پہنچے گی ہی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ برے دوستوں کی برائی کا اثر آدمی پر پڑتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی بعض تو ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم کو دوست بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں اس لیے قریب کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اسلام کو قریب سے دیکھیں اور مسلمانوں کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں، آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں، کہ جو آپ اپنا اسلام دوسروں پر پیش کر رہے ہیں۔ اسلام پیش کرنا اچھی بات ہے لیکن خود دین سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور ایک ایسی امیج نان مسلم کے سامنے پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ اسلام کا اس سے تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم انہیں اسلام سے قریب کر رہے ہیں، بلکہ آپ انہیں بدظن کر رہے ہوتے ہیں اسلام سے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سے آپ دوست محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھیں، اس کے مال و دولت کی وجہ سے دوستی نہ کریں، اس کے جو ہے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے دوستی نہ کریں۔ بھئی یہ جو ہے بڑا کیا کہتے ہیں ڈان ہے، یا تو پھر منسٹر ہے، یا تو کارپوریٹر ہے، یا نگر سیوک ہے، تو پھر یہ نوجوان بچے جو ہے نا گلیوں میں جو ہے مکھیوں کی طرح ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنی کریئر کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح نہ کریں، بلکہ جب کسی سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں پولیٹیشین کے پیچھے دم کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے جا کے جرم کرنا ہوتا ہے، اور یہ بیک اپ تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھیا ہم جرم کریں گے، ہمارا بیک اپ اسٹرانگ بن جائے گا اور یہ پولیٹیشین ہم کو چھڑا لیں گے۔ تو یہ جو ہے پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، باضابطہ سازش چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الیکشن کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کس طرح سے بائکس پر نکل کے شور شرابہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے دوستی کا، ٹھیک ہے۔ تو دوستی کرنے میں جو ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 صفات جس میں پائی جائیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، حلاوت یعنی سویٹنس، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کسی سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھے۔ جب آپ دوست بنا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے محبت اگر اس سے رکھتے ہیں، یہ آدمی دیندار ہے یا اس سے مجھے کچھ سیکھنے ملے گا، یہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اللہ کی خاطر، اور کم از کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں یہ بھائی مسلمان ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اور جو ہے اولیاء اور بزرگان دین کی تعظیم کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو آپ قریب کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ بھیا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، مومن ہے، اس وجہ سے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں تو یہ جو ہے فرمایا ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت سویٹنس نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات یہ فرمایا ایک اجر اس کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں 2 افراد، 2 اشخاص ایسے ہوں گے جو نور کے ممبر مینارے ہوں گے ان کے لیے لگے ہوئے، اور نیچے کی جنت کے جو افراد ہوں گے اوپر نظر کریں گے تو انہیں ستاروں کی مانند وہ دونوں نظر آ رہے ہوتے ہوں گے۔ تو پھر نیچے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کون ہے جو انہیں اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوا ہے؟ تو پھر آواز آئے گی، بتایا جائے گا کہ یہ وہ 2 دوست ہیں جو دنیا میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ نیک دوستی کی صحبت کا کتنا بڑا اجر ہے کہ جنت میں آدمی جو ہے جانے کا اس کے لیے سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوست کو اس کے ساتھ اپنی جو محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی خاطر جو محبت کر رہا تھا اس کی اطلاع بھی دینا، یعنی اطلاع کی اہمیت، یعنی انفارم کرنے کی امپورٹنس اس قدر ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ گھر جا کر اس کو جو ہے انفارم کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی شخص کو اپنے بھائی سے محبت ہو تو اس کو اپنی محبت کی تو اس کو اپنی محبت کی خبر دے، یعنی کہ جب آپ کسی سے اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں تو آپ آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے اسے انفارم کریں، حتیٰ کہ فرمایا اگر وہ قریب نہیں ہے تو جا کے اس کے گھر پر جا کے بتائیں کہ میں تجھ سے دوستی رکھتا ہوں، اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کی خاطر تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو اس کے دل بھی خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مقصد، یہ بنیاد بن جائے گی کہ بھئی ہم نے دوستی کیوں کی ہوئی ہے۔ میں تیرے پیسے کو دیکھ کر، تیری دولت کو دیکھ کر، تیرے اسٹیٹس کو دیکھ کر کہ تو بڑا آدمی ہے یا تیری پہنچ بڑی ہے یا پھر جو ہے تو پولیس والا ہے اور یا پھر پولیٹیشین ہے، یہ سارے اسٹیٹس، یا وکیل ہے جو میرے مدد کرے گا، کام آئے گا، اس وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی خاطر محبت کر رہا ہوں، جا کے انفارم کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا دوستی کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی کہ
ماڈریٹ رویہ آپ کا ہونا چاہیے، زیادہ اوور بھی نہ کریں اور زیادہ کم بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ایک ایوریج مینٹین کریں۔ ہر چیز میں شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے، ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے حقوق اتنے زیادہ لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ بیٹا کیا کرے گا، باپ کو کم اہمیت دے گا اور دوست کو زیادہ اہمیت دے گا۔ اور وہی ہے، باپ ادھر سے پکار رہا ہوتا، رکو ذرا میرے دوست نے بلایا، دوست نیچے ٹھہرا ہوا ہے، اس کو میں ویٹ نہیں کرا سکتا بول کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین منع کرتے ہیں کہ فلاں دوست سے نہ ملو، تو آپ نہیں مل سکتے، اور وہ بھی منع اس لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس میں وہ کوئی بھلائی چاہتے ہوں گے۔ اگر وہ بری سنگت، برے دوستوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ منع کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے دوست اچھے ہوں، اچھے دوستوں کو چنے بھی، اور جا کر اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ یہ فلاں شخص میرا دوست ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو بھی اطمینان ہو جائے۔ جب کبھی آپ فون پر کہیں کہ میں فلاں دوست کے ساتھ ہوں، تو وہ ریلیکس ہو جائیں، اچھا ٹھیک ہے کہ یہ دوست کے ساتھ ہے تو چلیں، یہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ دوست اچھا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا، لیکن ایسا نہیں کہ رات رات کو جو ہے نکل نکل کر جا رہے ہیں اور گھر میں بھی بچوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، والدین کے ضائع کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھ لے وہ کس سے دوست بنا رہا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو دوست بنا رہے ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں کیا آیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کا رویہ، اس کا کیریکٹر، اس کا بیہیویئر، اور اس کے افکار، اس کی سوچ اور اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کا اثر اس کی شخصیت پر پڑے گا جس کو اس نے دوست بنایا ہوا تھا۔ پھر اس کا دین، اس کا مذہب، اس کا کلچر بھی افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نان مسلمس کو بناتے ہیں تو بولتے ہیں ارے وہ میرا دوست ہے، چلو پھر اب اس کے تہواروں میں بھی جا رہے ہیں، گنپتی اٹھ رہا ہے تو یہ کاندھا بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کچھ اور فنکشن چل رہا ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر، کیا ہے، نہیں دوستی کے ناطے میں آیا ہوں بولے، ورنہ اس کا دل دکھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کفر پر لے آیا تمہارا دوست، شرک کرنے پر تم کو مجبور کر دیا، اسی لیے شریعت نے پہلے منع کر دیا تھا تم کو کہ ایسے دوست نہ رکھو۔ لیکن پھر غیر مسلموں، کوئی یہ بات سن رہا ہے تو یہ ناراض بھی نہ ہو کہ غیر مسلموں کے حقوق الگ رکھے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھو، بھائی پڑوسی بھی ہو تو اس کا حق دیا ہے غیر مسلم ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آفس کے کلیگز ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، ضرورتاً آپ بالکل بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اسکول فرینڈز ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ریلیشن مینٹین رکھتے ہیں، لیکن جس معیار پر شریعت نے دوست کو دوست کہا ہے، اس کے ڈیفینیشن کے اندر آپ اسے فٹ نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں کلیگ تو کہہ سکتے ہو، آپ کلاس میٹ کہہ سکتے ہو، لیکن آپ کا وہ دوست نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دوستی کی بنیاد اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اسے تو اللہ سے نفرت ہوتی ہے، دین اسلام سے نفرت ہوتی ہے، تو پھر تو یہ بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی چارگی اور دوستی کو جو ہے ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن دو شخصوں میں اللہ کے لیے محبت ہو اور ان میں جدائی ہو جائے تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے گناہ کے سبب ہوگی۔ یہ جو ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نیک دوست تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، لیکن اب اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی، دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی، دونوں روٹھ گئے ہیں، تو فرمایا دونوں میں سے کسی نے ایک گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی نحوست نے ان کی دوستی کو توڑا ہو۔ تو جب کبھی کسی کی اچھے دوست کے ساتھ دوستی ٹوٹ جائے، پہلے توبہ کریں، سمجھ لیں کہ ہم سے ہی کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم سے چھین لی ہوئی ہے، تو توبہ کریں، اور پھر اپنے دوستی کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، اسے اپنے دوست کو راضی کرنے کی کوشش کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ فرینڈ آپ کا ہونا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فرینڈ کا فرینڈ، ایک دوست ہے فرینڈ آف اے، پھر اگر ایک پرسن ہے، خالد ہے، خالد کا دوست احمد ہے، اور پھر احمد کا دوست اور پھر کوئی تیسرا شخص ہے، تو اس میں جو ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ محبت نہیں رہتی جو ہے ڈائریکٹ فرینڈشپ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے دوست چنیں، آپ کے دوستی کی وجہ سے دوست نہ چنیں، یعنی میرے فلاں فرینڈ کا دوست ہے اس لیے میں اس سے دوستی کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ برائے مہربانی اسکرین پر نہ لکھے، میں کئی مرتبہ اس چیز کو منع کروں، ابھی بھی لوگ جو ہے اس سے باز نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھی حرکت نہیں ہے ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے لنک ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا میں
کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. خیر میرے ذہن سے وہ پوائنٹ نکل گیا. چلیے اب آگے چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. اس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے. اپنے بھائی سے بے تکلفی کا معاملہ کرنا، یعنی ہمیشہ آنےسٹی دکھائیں. اور بے تکلفی سے مراد یہ کہ ایسا نہیں کہ بار بار آپ کا دوست روٹھ جاتا ہے اور اس کو منع کرنا ہے. دوستی میں پہلے تو رول یاد رکھیں کہ ہم جنس سے دوستی ہو. مرد مرد سے دوستی کرے گا، عورت عورت سے دوستی کرے گا. یہ نہیں کہ مرد عورت سے یا عورت مرد سے، لڑکا لڑکی سے لڑکی سے. یہ نہیں ہوتا. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. ورنہ تو معاشرے میں ویسے بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور دوست بے تکلف ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی ویٹ کرنے کے بولا تھا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا 1-2 منٹ، کیا کب سے میرے کو انتظار کر رہا ہے، میں میرا سارا کام چھوڑ کے میں تیرے لیے رکا ہوا ہوں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر اعلام النبلا میں یہ نقل کیا گیا. امام شافعی کا قول فرماتے ہیں کہ وہ تیرا دوست نہیں جس کی دل جوئی کی تجھے ضرورت پیش آئے، یعنی کہ بار بار اسے منانے کی نوبت آ رہی ہوئی ہے، بلکہ ایسا ہو کہ آپ پیش قدمی کریں، آپ انیشیٹو لیں کہ بھائی اگر وہ سامنے سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا، ہو سکتا ہے اس کی مصروفیت ہو، بدگمانی نہ کرے، جا کے آپ اس سے فون وغیرہ کریں، بات چیت کریں، ملاقات کریں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے چونکہ حقوق زیادہ ہوتے ہیں دوستی کے، اس لیے دوست بھی اپنے لمیٹڈ رکھیں. ٹھیک ہے نا. اعتدال، ابھی جو میں نے بتایا کہ میانہ روی رکھیں، اعتدال رکھیں. اچھے دوست بنائیں، پکے دوست بنائیں، لمیٹڈ بنائیں. زیادہ دوست بنائیں گے زیادہ حقوق وابستہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس بات کا خیال رکھیں. اسی طرح غلطیوں سے چشم پوشی کرنا، یعنی کہ اگر آپ کے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے تو اس کے ایکسکیوز کو قبول بھی کریں آپ. یہ نہیں کہ ہاں تو خالی بہانے کرتا رہتا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ تیرے پاس ہر بار نیا بہانہ رہتا ہے. اس طرح نہیں کہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی محبت میں سچا ہو وہ اس کے اعذار کو قبول کرے، یعنی اس کے ایکسکیوزز کو ایکسپٹ کرے، اور اس کے عیوب کی اصلاح کرے، یعنی اس کے اندر جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، جو فالٹس ہیں، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور اس کی غلطیوں سے درگزر کرے، اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو جو ہے اگنور کرے، اس کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا. کوتاہی نہ کرنا سے مراد کیا ہے؟ آپ بولتے ہیں ارے وہ تو میرا فرینڈ ہے، اس کے لیے تو چلتا ہے. اس کی بائک بغیر پوچھے کہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ہے میرا فرینڈ ہے چلتا ہے، اس کو میں بعد میں بتا دوں گا، وہ برا بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. یا تو پھر جو ہے گھر پڑوس آزو بازو میں ہے، اب آپ کی چپل نہیں مل رہی ہے، پڑوسی میں جو اپنے دوست کی چپل پہن لی، جوتے پہن لی، نکل گئے. بعد میں آ کر وہ تلاش کرا نہیں، ارے میرا دوست رہنے دے، وہ برا نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ جو ہے نہیں کر سکتے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی. اس کے دل کو برا بھی لگے گا، بعض اوقات وہ بتائے گا نہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ پھوٹ پڑنے کی بنیاد پڑ جاتی ہے دوستی ٹوٹنے کی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی دوستی کے بھروسے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو. یہ مت سوچو یار میرا دوست ہے چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، رہنے دو. تو اس طرح نہ کرے. اگر کسی دوست میں ایسی برائی ہے تو آپ جو ہے اس کو تنبیہ کریں، وارن کریں کہ بھائی یہ ایسی بات ہے جس سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اس طرح نہ کریں. پیار سے سمجھا دیں، اگلی بار وہ نہیں کرے گا. اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی دیندار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اخلاق اس کے ہو سکتا ہے اچھے ہوں، لیکن دیندار نہیں ہو. تو کیا ایسے شخص سے دوستی توڑ دیں؟ نہیں، ایسے شخص کی دوستی نہ توڑیں، بلکہ آپ جو ہے اس کو دین کی بات سکھائیں، اچھی باتوں کا حکم دیں، برائی سے اس کو روکیں. اور دھیرے دھیرے آپ خود نماز پڑھنے والے ہیں، جب بھی آپ جا رہے ہیں اپنے دوست کو اٹھائیں، ساتھ میں لے کر نماز کو جائیں. ٹھیک ہے نا. اور نماز کے اوقات پہ دوسرے پلاننگز نہ بنائیں. پکنک وغیرہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور ساری نمازیں اپنی بھی جاری ہوتی ہیں، دوسروں کی بھی جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے دوستوں کی دوستی سے لوگ ڈرتے ہیں بعض اوقات، جو نمازی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ان کے ساتھ جاؤں گا میری نمازیں ضائع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس طرح نہ کریں. مسائل سیکھیں، سفر وغیرہ میں بھی نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں، سواری وغیرہ پر کس طرح پڑھی جاتی ہیں. تو اس سے جو ہے آدمی بھی پھر نیک آدمی جو ہے آپ کے پاس قریب آنے سے ڈرے گا نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کی غیر حاضری میں اور مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک رکھنا، یعنی کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے سے رویہ اچھا رکھنا. اس کے ابا وغیرہ راستے میں نظر آ گئے، آپ سلام وغیرہ کر رہے ہیں یا پھر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں راستے میں کوئی ضرورت کی وجہ سے، تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انتقال ہو گیا، آپ اس کے قبر کی زیارت وغیرہ کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے گھر والوں کو تسلی دیں. اگر وہ جو ہے ینگ آدمی انتقال کر گیا، چھوٹے بیوی بچے ہیں گھر میں، تو ان کے بچوں کے بھی تھوڑا سا ایجوکیشن وغیرہ میں ہیلپ وغیرہ کرتے رہیں، تو یہ اچھی بات ہے، حسن سلوک کریں. اسی طرح ایسے دوستوں سے بچنا جو صرف عافیت اور خوشحالی کے موقع پر ہی دوست رہتا ہو. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول جو میں نے بتایا. اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ
دوست ایسے ہونے چاہیے جو مصیبت میں بھی کام آئے، خوشی کے وقت بھی حاضر ہے، خوشی میں نہیں بھی رہے تو مصیبت میں تو ضرور کام آئے، ٹھیک ہے، ایکسکیوزز نہ دے، ٹھیک ہے، تو یہ بات رکھنا چاہیے۔ وہ انگلش کا مشہور مقولہ ہے، a friend in need is a friend indeed، ٹھیک ہے، تو جو مصیبت کے وقت میں، ضرورت کے وقت کام آئے، وہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے جو ہے دوستی کے بھی حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان حقوق کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں۔ اور خود اب چونکہ آپ حقوق دوستی کے جان چکے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے اپنے دوست کو بھی انفارم کریں، بتائیں کہ بھئی یہ دوستی کے حقوق ہے، آئندہ سے ہم لوگ اس چیز کو مینٹین کریں گے، پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے، کیونکہ آج سوشل لائف ہے ہماری، اور ہر ایک سے آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ حاصل ہوتا جائے گا۔ ہر ایک کے ساتھ آج آپ اچھے سے رہیں، وہ آپ کے مصیبت میں کام آئیں گے، دوست بھی آپ کے کام آئیں گے، رشتہ دار آپ کے کام آئیں گے، اور اس طرح آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اگر اکیلے ہی رہنا ہے تو پھر لوگ جنگلوں میں چلے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی جو میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اس کی تفصیلی روایات بھی جو ہے احادیث وغیرہ، حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اسلام میں انسانی حقوق نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہمسائے کے حقوق کی تفصیلی روایات ذکر کی ہیں۔ اسی طرح المرویات السلمیہ من احادیث النبویہ، یہ سلسلہ مرویات صوفیہ کی روایات پر بھی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بھی جو ہے پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے روایات موجود ہیں۔ مزید مطالعہ اور ریفرنس کے لیے آپ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF فارم میں اویلیبل ہے فری میں minhajbooks.com سے، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑوسیوں کے حقوق اور دوستوں کے حقوق اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ ایک نے سوال کیا تھا کہ اچھے دوست ہمیں بنانا ہے تو ہمیں اچھے دوست کہاں ملیں گے؟ تو ہمارے ایک عزیز دوست نے ہمیں بتایا تھا کہ مسجد کی صف اول میں، نماز کی جو صف اول ہوتی ہے نا، پہلی صف میں اچھے دوست آپ کو وہاں ملیں گے، وہاں سے پک اپ کریں، تو یہ ڈیسٹینیشن ہے ان کا، اچھے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔